बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से 3 अहम सवाल 8 फरवरी के गिर्द घूम रहे थे। पहला सवाल यह था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लिमानी और इंतखाबी सियासत का हिस्सा होंगे या नहीं। 62(1)F का जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है उसका फैसला आज नहीं आ सका, उस पर अब भी सवालिया निशान बरकरार है। जबकि दूसरा सियासी सवाल यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद होगा या नहीं, उस पर भी अब तक सवालिया निशान बरकरार है। इन दोनों सवालों के जवाब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आने। जबकि तीसरा सवाल यह था कि 9 मई के वाकयात में मुलविस जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, क्या उन्हें क्लीन चिट देकर इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाजत दी जाएगी। इन 3 सियासी सवालों के गिर्द 8 फरवरी और के इंतखाबात के मामले पर बातचीत हो रही थी। लेकिन आज की सपैर जुमे के दिन पाकिस्तान की सियासत में हमने बड़ी उथल पुथल होते देखी है। आज फिर एक उथल पुथल हुई और सियासत के मैदान में ऐवान बाला मुकन्नना का एक अहम इदारा, वहां पर एक करारदाद आई और करारदाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने मूव की। इस करारदाद में 8 फरवरी के इंतखाबात को इल्तवा में मुलतवी करने के लिए और मजीद शेड्यूल जारी करने की बात की गई। इस इंतखाबी करारदाद को जो इंतखाबात के हवाले से थी, इसकी मुखालफत सेनेट के फ्लोर पर सिर्फ एक रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इफनानुल्लाह ने की, निगरान हुकूमत के नुमाइंदे मुर्तजा सोलंगी ने की। उसके अलावा 14 लोग सेनेट के फ्लोर पर मौजूद थे। आज इस सेनेट की डेवलपमेंट क्या थी इस पर बात करेंगे, 3 सियासी सवालों पर बात करेंगे। लेकिन सेनेट में क्या हुआ इससे पहले आपको अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता हूं। आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हमारे साथ होंगे, हसन अयूब सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉक्टर कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जावेद हुसैन नुमाइंदा हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं 92 के, सेनेटर बैरामन तंगी भी हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इख्तलाफ किया था या इत्तफाक किया था। लेकिन सबसे पहले चाहूँगा कि जावेद से पूछें कि आज सेनेट में हुआ क्या और कैसे हुआ। जावेद, आपके ख्याल में, आप तमाम चीज़ों को कवर कर रहे थे, हुआ क्या और कैसे हुआ, ज़रा हमें ब्रीफ कीजिए। देखें, इस होने का तो शायद वहाँ पर जो मौजूद थे ये तासर दिया गया कि शायद उन्हें भी इल्म नहीं था। हुआ इस तरह से कि 11 नुकाती एजेंडा था सेनेट के आज के इजलास का और कार्रवाई मामूल के मुताबिक चलती रही और नमाज जुमा से कबल जो है वो एजेंडा मुकम्मल कर लिया गया। और एजेंडा मुकम्मल करने के बाद हमने देखा कि जो विजिटर गैलरी है वहाँ पर हमास के तर्जुमान भी आए हुए थे। उन्हें देखकर उनका इस्तकबाल किया गया चेयरमैन सेनेट की तरफ से, सेनेटर्स की तरफ से, और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में जो है वो तकारीर की गई। बिल्कुल। उसी तनाजुर में चेयरमैन सेनेट जब नमाज जुमा का वक्त करीब आता है तो फिर उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। सही। तो एक सवाल वहाँ पर पैदा हुआ कि अब कौन सा ऐसा अहम एजेंडा रह गया जो 2 बजे दोबारा से डिस्कस होना है। खैर, नमाज जुमा का वक्त हुआ, ब्रेक ले ली गई और ब्रेक के बाद दोबारा से जब 2 बजे कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उस वक्त बिल्कुल चंद सेनेटर्स, उसमें अगर बात की जाए तो शहादत अवान साहब टहलते हुए ऐवान के अंदर दाखिल हुए और चेयरमैन सेनेट अपनी सीट पर आके विराजमान हो चुके थे। तो उसी असना में जब चेयरमैन सेनेट ने देखा कि कार्रवाई का आगाज़ हो चुका तो उन्होंने सेनेटर शहादत अवान को नशिस्त पर पहुंचने से पहले ही मुखातिब करके कहा कि जी शहादत अवान साहब। तो वो एकदम हैरान होकर बोले कि शायद कोई उनका एजेंडा है जिस पर उन्होंने बात करनी है। खैर, शहादत अवान साहब अपनी नशिस्त पर गए और फिर उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में और फिर इसी तनाजुर में उन्होंने गुफ्तगू की। सेशन का आगाज़ हुआ दूसरे वक्फे में नमाज जुमा के बाद और फिर उसके बाद फिर सेनेटर कोहदा बाबर खड़े हुए और फिर उन्होंने जिस गुफ्तगू का आगाज़ किया वो इंडिकेशन सब इस तरफ सूरत हाल की तरफ कर रही थी। मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें फिर सियासतदानों को टारगेट किया जाना, खासतौर पर मुलाकात। जावेद, यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, सिर्फ आपसे ये समझना चाहूंगा, चूंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। एक होती है हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एजेंडा की जो चीजें होती हैं वहाँ डिस्कस होती हैं, अप्रूव होती हैं, सेनेट सेक्रेटेरिएट चीजों को अप्रूव करता है, उसके बाद वो हाउस में आती हैं। ये जो करारदाद आई ये उस ड्यू प्रोसेस से गुजर कर आई, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? जो हमारी इंफॉर्मेशन है और जो वहाँ पर डिस्कस हुआ उसमें ये बात साबित हुई कि ये अपने प्रोसेस के तहत यहाँ पर नहीं पहुँची थी, ये अचानक से ले की गई। सेनेटर दिलावर खान जो कि इसके मूवर थे करारदाद के, जब वो खड़े हुए तो शायद वो भी बुखला गए थे कि उन्होंने शुरू में इस करारदाद को बिल कहा कि मैं आज एक बिल लेकर आया हूँ, बैरामन तंगी की जो गुफ्तगू है इसी के तनाजुर में मैं एक बिल पेश करना चाहता हूँ। तो जिस पर चेयरमैन सेनेट ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने ये बिल जो है वो सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया है, जिस पर काफी वो सवाल उन्होंने एक ऐसा जेस्चर दिया जैसे वो लाइल्म है। और उसके बाद फिर मंजूर काकड़ जो उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये बिल नहीं एक करारदाद। तो करारदाद जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अगर कोई करारदाद है तो फिर हम हाउस का कंसेंट ले लेते हैं कि इसे पेश किया। तो फिर उन्होंने तहरीक पेश की, उस तहरीक तक जो है वो मामला अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए थे और जैसे ही तहरीक मंजूर होने के बाद जब करारदाद पढ़ी गई
اس کے بعد پھر جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو اس پہ پھر ڈاکٹر عفران اللہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں انہوں نے مخالفت کی جی، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو کثرت رائے سے اس قرارداد کو منظور کیا گیا. پہلے پوری قرارداد اگر آپ دیکھیں 2 صفحات پر مشتمل، جس میں پوری جو امن و امان کی صورتحال ہے، پھر اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ موسم کی شدت ہے اور خاص طور پہ جو کووڈ-19 کا نیا ویریئنٹ آ رہا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ موسم، لا اینڈ آرڈر، ساری سچویشن کی بات ہوئی. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں حسن ایوب کے پاس جاؤں، میں چاہوں گا کہ قودا بابر نے 92 نیوز سے گفتگو کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد. پہلے آپ کو وہ سنواؤں کہ ان کا جو محرکین ہے ان کا موقف اس قرارداد کے حوالے سے کیا تھا. قودا بابر سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں سینٹ کے فلور پر. سنیے قودا بابر کیا کہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرارداد دیکھیں. سب سے پہلے تو قرارداد سینٹ میں پیش کیا گیا ان 2 صوبوں کے سینیٹرز کی طرف سے جن صوبوں کے لیے ہم ہمدردیاں تو بہت رکھتے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بہت باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں بڑے بھائی ہیں. دیکھتے ہیں اب ان کے سینیٹرز نے جو قرارداد پیش کری تھی اس کی کیا اہمیت رہتی ہے. کیا وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہماری مشکلات ہیں وہ باقی پاکستان میں اگر مشکلات نہیں ہیں، یا تو ہمارے مشکلات حل کرا دیں یا الیکشن ملتوی کرا دیں. ہم نے تو آج منسٹر صاحب وہاں بیٹھے تھے، ان کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں اگر آپ ان حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ہماری حکومت ہے، نگراں حکومت، تو ضروری الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشنر میک شور کریں کہ یہاں پر سارے حالات ٹھیک رہیں اور وہ الیکشن کرا دیں. اگر وہ نہیں کرا سکتے تو کسی اور لوگوں کو لے آئیں جو ان معاملات کو ٹھیک کر سکیں اور الیکشن کرا سکیں. یہ ہمارے تحفظات، ہم نے تو پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں پاکستان کی. دیکھیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی بول چکے تھے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن شیڈول سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ بھائی یہاں پر موسمی تبدیلی آئی ہے، یہاں پر موسم صحیح نہیں ہے. تو ہم نے ان سے یہ آج انفیکٹ یہ بھی بات کی ہے. ہم نے کہا دیکھیں ہمارے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں سردیوں میں، ہمارے لوگ جتنے ہوتے ہیں وہ گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جب ووٹر ہی نہیں ہوگا تو آپ ووٹ دے کر ایسا کیسا پاکستان کی نئی حکومت بنانا چاہیں گے جو پاکستان میں ترقی ہے. لوگوں نے اپنے تحفظ دیکھے. ہم نے سب سے بڑا ادارہ پاکستان کا سینٹ ہے، اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. اب دیکھتے ہیں بات. ناظرین، قرارداد کے محرکین نے بات کی، وہ آپ نے سنی. قودا بابر نے اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد بات کی، وہ آپ نے سنی. حسن ایوب، جاوید نے سٹوری آپ کے سامنے انیشیٹ کی، محرکین کی گفتگو آپ نے سن لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ باریک واردات ہے، اور واردات اس طریقے سے ہے کہ جب لیڈر آف دی ہاؤس جا چکے ہیں نماز جمعہ سے پہلے، اگر آپ نے ریزولوشن لے کر آنی ہے تو لے آئیں پہلے. پھر اب نماز جمعہ کے بعد کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب آپ کا جو ہے کورم بھی پورا نہیں ہے، کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. جمعے کے دن الاؤ ہوتے ہیں، جو صحافی جا سکتے ہیں وہاں پر، جو رپورٹرز ہیں ریگولر کور کرتے ہیں. آج انہوں نے منع کیا تھا کہ صرف سینیٹر آ سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی کوئی ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی ایسا بزنس بھی نہیں تھا کہ جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا. 4 سینیٹرز بول گئے تھے، موجود تھے، 2-4 سینیٹرز بول گئے تھے ہمارا یہ پلان ہے. اور میرے سورس جو وہاں پر موجود ہیں، میں پارلیمنٹ اب ان کو معلوم ہے کتنا عرصہ کور کرتا رہا ہوں، تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کوئی جیمز بانڈ بنے تھے اور ہمارے تک خبر نہیں پہنچنی تھی. خبر پہنچ چکی ہے، واردات ڈالی ہے، لیکن بڑا باؤنس بیک کیا، بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے. اور جو بہرمن تنگی صاحب ہیں ان کو تو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل میجر حسین بخاری صاحب نے، دونوں جماعتوں کے وہی سیکرٹری جنرل ہیں ویسے، لیکن انہوں نے جو ہے نا 4P سے ان کو وہ کیا گیا ہے کیونکہ وہی ٹکٹس ایشو کرتی ہے پارٹی. آپ کے خیال میں یہ ایک باریک سی واردات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب. عابد زبیری صاحب، قانونی طور پر اس قرارداد کی کوئی اہمیت آپ کو لگتی ہے، یا آپ اتفاق کریں گے حسن ایوب کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ایک باریک سی واردات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں حسن، وہ بہتر بتا سکتے ہیں جو انہوں نے بات کی. میں نے کبھی پارلیمنٹ کور نہیں کی، وہ یہ بہتر جانتے ہیں. اور جیمز بانڈ والی بھی بات کی انہوں نے، تو یہ ان کے ریسورسز بہت اچھے ہوں گے جو میرے پاس نہیں ہیں. تو میں قانونی طور پہ اس کی اہمیت جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ریزولوشن کی، دیکھیے ایک قانون تو نہیں ہوتا. دیکھیے قانون ساز اسمبلیز ہوتی ہیں اور یہ قانون کا کام ہوتا ہے قانون بنانے کے. ریزولوشن جو پاس ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے، اس میں اہمیت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ باریک واردات ہے یا جو کچھ بھی. اگر یہ جیسے حسن نے فرمایا کہ یہ اگر چیئرمین سینٹ کی طرف سے آئی ہے تو سر یہ بالکل بہت اس میں سوچنے کی بات ہے کہ کیوں آئی. اور الیکشن کو ملتوی کرنے کی ڈیمانڈ تو کافی عرصے سے سن رہے تھے. اور دیکھیے ابھی بھی بات جو چلی ہے وہ یہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے کوئی بات آئے گی تو وہ سب سے سپریم ہوتی ہے. اور حسن صاحب نے بھی اور مختلف ٹائم پہ یہ کہا کہ اور لوگوں نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، کورٹس کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے ان کے اس میں.
تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو 8 کی تاریخ تھی ہمارے کیس میں دی گئی تھی, سپریم کورٹ بار کی پٹیشن تھی اور پٹیشنز تھی, لیکن وہ بھی تو تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی اور الیکشن کمیشن نے مل کے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وہ ملے جا کے, لیکن سپریم کورٹ نے تاریخ نہیں دی تھی 8 کی, وہ صدر پاکستان نے دی تھی. تو اب مجھے نہیں پتا اس ریزولوشن کے کیا ہوگی, لیکن آپ دیکھیں اگر 14 تھے یا کم تھے, ہاؤس کے لیڈر نہیں تھے, تو ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پارلیمنٹ ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی, 200 یا 100 کے قوانین پاس ہو گئے, وہاں کورم کا بھی ایشو آیا کہ جی وہاں صرف 10 پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی منظور ہوا. نہیں دیکھیں اس وقت ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی, ایک بہت بڑا حصہ پارلیمنٹ کا نہیں تھا, لیکن اس نے ملک کو چلایا, قانون بنایا, اس قانون کے ساتھ جتنے قانون بنے اس زمانے میں بنے. اور بعض جگہ یہ بھی ایشو اٹھا, حسن بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں, یہ بہتر زیادہ آپ کو بتا سکیں گے کہ جی کہ اس وقت بعض دفعہ 5 یا 7 MNAs بیٹھے ہوتے تھے اور وہ قانون پاس ہو جاتا تھا, تو وہاں بھی ہوا اور اس قانون کو کورٹ نے اپ ہولڈ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو پھر اگر یہ ریزولوشن ہے تو, اور بات کل بھی ہوئی تھی کورٹ میں کہ جی ان کی جو وزڈم ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, وہ کیا وہ احترام اس کا نہیں کرنا چاہیے, ان کا اختیار ہے ان چیزوں کا, اور اس سے 5 اور 10 لوگ بیٹھ کے اس کو اوور رول نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریزولوشن کی اگر یہ جو حسن فرما رہے ہیں کہ بہت کوئی باریک بات ہے, تو یہ صرف چیئرمین سینٹ خود تو نہیں کر رہے سر, یہ پھر بالکل ٹھیک ہو گیا. 1 منٹ کے لیے عابد زبیری صاحب آپ کو یہاں روکوں گا. ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں, سیکیورٹی سچویشنز کو دیکھتے ہیں. اس قرارداد میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ سیکیورٹی سچویشن ہے, خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی. قمر چیمہ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ سچویشن خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو پلی لی ہے سینیٹرز نے اور انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کو آگے بڑھائیں, آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے؟ دیکھیں یہ بڑے سینسٹیو پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ حملے ہو چکے ہیں, محسن داوڑ پہ حملے ہو چکے ہیں, اور آپ کو پتا ہے پچھلے سال کے اندر 1000 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جس میں 250 کے قریب جو ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں, ہماری افواج کے لوگ ہیں, کوئی 750 کے قریب پاکستانی عوام ہے. سو یہ کویسچن جو سیکیورٹی کا کویسچن ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں, مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ہمارے پولیٹیشنز بڑے کنفیوز ہیں. وہ چاہتے بھی ہیں الیکشنز ڈیلے ہوں, لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتے. مولانا فضل الرحمان اس پہ ہلکا سا بول رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس پہ بول چکی ہے, زرداری صاحب بول چکے ہیں. آج بہرحمان تنگی نے اگر ووٹ دے دیا تو اس کو انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیا. شاید وہ کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں, لیکن شاید پبلک بیک لائٹ سے وہ ڈرتے ہیں. لیکن لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بڑا جینون ہے, اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں مسئلہ, یہ کراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹی اور سب پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے سینٹ کے اندر. اس میں چیئرمین سینٹ کو بھی چاہیے تھا کہ زیادہ تر سینیٹر موجود ہوتے, تھوڑے سینیٹر موجود نہ ہوتے, میرا خیال ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تو بڑا کنسرن ایشو ہے. جی بالکل ٹھیک. جاوید, ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو سب سے اہم نقطہ ہے, چونکہ مقننہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ایوان بالا, سینٹ اپنی جگہ پہ, سینٹ میں یہ قرارداد آئی ہے. حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ حسن کو لگتا ہے کہ یہ ایک باریک واردات ہے, لیکن عابد زبیری صاحب نے جو ریلیونس اس کی دی حالیہ دنوں میں جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں, یہ قرارداد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آگے چل کے کوئی گل کھلا سکتی ہے؟ دیکھیں, قرارداد چونکہ ایوان بالا سے آ رہی ہے, تو پارلیمان میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب جانے والی تھی ان دنوں میں بھی قرارداد, عابد زبیری صاحب نے اس کے ذکر کیا, اور قراردادوں کی اپنی ایک حیثیت ہے کہ ایک لاؤڈ وائس کے طور پر اس کا ایک اپنی حیثیت وہ رکھتی ہے, آئینی اور قانونی اس کی حیثیت الگ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہاؤس کی طرف سے, ہاؤس آف فیڈریشن کی طرف سے یہ بات کرنا اور بڑے واشگاف الفاظ میں, اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن بھی ابھی کچھ دیر قبل جاری کر دیا گیا اور متعلقہ تمام فورمز کو بھجوا دیا گیا ہے. 2 مہینے میں رپورٹ مانگی ہے ہاؤس نے, 2 مہینے میں تو 8 فروری گزر چکا ہوگا جاوید. جی, لیکن اس میں جو کمپلائنس ہے, جو قرارداد یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن اسے جو ہے وہ معطل کرے شیڈیول کو, اور پھر ماحول سازگار ہونے کے بعد نیا شیڈیول تب تک کے لیے ڈیفر کیا جائے اور تب بنایا جائے. تو یہ جو صورتحال قرارداد میں لکھی گئی ہے وہ ایک لاؤڈ وائس کے طور پر ایک ایوان بالا کی طرف سے آئی ہے کہ جو باتیں سائلوز میں کی جاتی رہی اب وہ ایک فورم سے کی جا رہی ہے. اور اس میں قابل ذکر بات یہ کہ جو سینیٹرز وہاں پر موجود تھے, تقریباً جو ہم نے سینٹ کے سیکریٹریٹ سے معلوم کیا تو 15 سینیٹرز وہاں پر موجود تھے,
تھے, جس میں جو انڈیپینڈنٹ جن کی کیپیسٹی میں جو سینیٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی, اور خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے اکثریت تھی, جس میں بی اے پی کے 2 سینیٹرز تھے, اور پی ٹی آئی کے جیسے گردیپ سنگھ وہاں پر موجود تھے, اور اسی طرح سے بہرامن تنگی جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, اور پی ایم ایل این سے ڈاکٹر عفران اللہ. حسن, دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ التوا چاہتی بھی ہیں اور بول بھی نہیں پاتی. ایک سوال یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ 8 فروری کے عام انتخابات بالکل ہونے چاہیے, اور اگر جس کی ضرورت بھی ہے, لیکن ایک سیاسی سوال کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے, کیا اس انتخابات کے نتیجے میں ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا؟ جی بالکل آ جائے گا. صحیح. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ ختم ہوگی. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی چودراہٹ آج قائم ہے. صحیح. الیکشن ہو جائیں گے تو پاور ان کے پاس رہے گی نہیں. صحیح. تو پیچھے بیٹھ کر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جو ہے وہ یہ نگران حکومت کے لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں, مکس ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بندے کے پاس تو طاقت ہوتی نہیں ہے نا, وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. جب ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو پھر طاقت تو ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ہر بندہ ہے. اب دیکھیں یہ بات دیکھ لیں کہ جی 2 مہینے میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے, تو 2 مہینے میں ان کا بالکل جو اپنا ٹینیور ہے بطور چیئرمین سینٹ وہ اینڈ ہونے والا ہوگا مارچ میں. جی مارچ میں تو بالکل اینڈ ہونے والا ہوگا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں. پھر ان کو زرداری صاحب نے کہا بھی تھا کہ کسی کے پیچھے نہیں لگتے, ٹھیک ہے, سیاستدانوں سے رہو. ہاں تو وہ بھی ان کا مشورہ تھا, پتہ نہیں وہ سمجھے نہیں سمجھے. آپ کے خیال میں انہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی ان کو, سمجھ آ گئی. اور یہ اس کے بعد کی پریکٹس ہے؟ نہیں, بعد کی پریکٹس نہیں, یہ پہلے سے جو چیز پلان تھی, لیکن سمجھ ان کو آ گئی ہے جو آج ریئیکشن آیا اس کا. صحیح. اور یہ بیسیکلی ان کا کور گروپ تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی صورت میں سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا. ان کا کور گروپ تھا جس نے یہ پلان کیا تھا. کہ پرابلم کیا ہے, جو اس وقت عابد زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ جی پہلے بھی الیکشن کی تاریخ تھی لیکن وہ الیکشن نہیں ہو پائے, اور جو بھی ہوا. حسن یہ ریالٹیز تو ہیں نا. نہیں تو سنیں نا, پھر جواب تو سنیں نا, میں اس کو وہی بتا رہا ہوں جواب. اس ٹائم آپ کی سیکیورٹی جو ایجنسیز تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن اب کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں پر الیکشن کمیشن کو ہماری ضرورت ہے we will ensure security. تو مجھے اپنی افواج کے اوپر, اپنے دفاعی اداروں کے اوپر مکمل بھروسہ ہے, اعتماد ہے. وہ یہ 100% آپ کو تحفظ دیں گے. ایک چیز. دوسری بات جہاں آگی, جہاں پر سردی کی شدت ہے, کچھ مسائل ہیں, تو سردی کے حوالے سے اگر بہت ہی ناگزیر ہے, اگر برفباری ہو رہی ہے تو 2 حلقوں کو چھوڑ دو یار. لیکن جو عابد زبیری صاحب نے چیز اسٹیبلش کی کہ آئین کی اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی باتیں ہم عدالت سے سن رہے ہیں, جب ماضی کے حوالوں سے ہیں, تو اس حوالے سے بھی اتنی ہی سپرمیسی دی جائے گی؟ نہیں, اس حوالے سے سپریمیسی آف پارلیمنٹ تو ہے, لیکن میں نے کیوں کہا واردات ہے یہ. صحیح. دیکھیں سینٹ اب اس واردات ہے یا واردات نہیں ہے, اس کا تعین تو سپریم کورٹ نہیں کرنا. نہیں سپریم کورٹ, کیونکہ 8 فروری سپریم کورٹ کی دی گئی, یہ معاملہ نہیں جائے گا نا. سپریم کورٹ میں معاملہ, دیکھیں جو فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ نے کوئی چیز کر دی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. اب اس کو سپریم کورٹ اس کو طلب نہیں کر سکتی, بلا نہیں سکتی. ایک سینیٹر کھڑا ہو کر کسی جج کے بارے میں جو عام باہر نکل کے بات کرے, ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں جا رہا. عابد زبیری صاحب, حسن کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی الیکشن کے بعد. آپ کو ایز اے جیسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ آف لا اور اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بھی, چونکہ آپ ہیں لا کی پالیٹکس کا حصہ ہیں, باقاعدہ اگر سیاست کا آپ حصہ نہیں ہے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں آ جائے گی؟ مجھے بٹ موسٹ ریسپیکٹ اور حسن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, تھوڑا سا اختلاف کروں گا ادب کے ساتھ, کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلٹی آئے گی اگر آپ کے الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. اگر جب تک عوام کو اپنے نمائندوں کو چننے کا حق نہیں ملے گا صحیح سے, اور جتنے لوگ ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو ملے قانون کے حساب سے, تو اس وقت تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر کوئی اوپر سے سسٹم آپ پہ لاگو کیا گیا, یا کوئی اس طرح سی چیزیں ہوں گی جس میں آپ لوگوں کو الیکشن رکھنے سے روکیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلٹی آئے گی اس ملک میں. ہاں آپ جبراً زبردستی تو آپ حکومت چلا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ اسٹیبلٹی جو آتی ہے وہ جبر سے نہیں آتی, وہ لوگوں کی اکنامک لائف میں, اکنامکس میں اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے اسٹیبلٹی آئے گی, کہ لوگ قبول کریں کہ جو الیکشن ہوا وہ صحیح ہوا, صاف و شفاف ہوا, اور اس الیکشن کے لیے, اور جو ہاریں وہ بھی قبول کریں کہ جی ہم نے الیکشن لڑا, عوام نے کسی ایک جماعت کو پسند کیا, ہم اب نیکسٹ ٹائم لڑیں گے الیکشن جب طے ہوا. جب تک سب لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے الیکشن کے رزلٹ, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی میرے حساب سے. سر
حسن آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی سٹیبلٹی تو میں ایک بات کروں گا، وہ بھائی اس سے بحث ہو جائے گی. مطلب بات یہ ہے کہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایک جو جس طرح منظم طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی بیشنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسی کا تسلسل ہوگا کیونکہ انتخابات میں ہار ہوگی، اور انتخابات میں وہ سیاسی جماعت جب ہارے گی تو جو سوشل میڈیا کی بہت بڑی چیمپئن ہے اس نے پھر یہی کہنا ہے کہ یہ انتخابات جالی تھے. ان کا ایک وتیرہ رہا ہے. تو پھر اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ تو وہ تو انہوں نے سوچا ہوا ہے. تو کیا پوری ریاست پاکستان کو ٹھیک ہے وہ جرمغال بنا لیں گی؟ کیا وہ ہوسٹیج ہو جائیں گے کہ وہاں پر جناب وہ آگے سے اپنا؟ ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. چیمہ صاحب آپ نے پولیٹیکل لوگوں کا آرگیومنٹ سنا، آپ چونکہ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیں جی کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا، ان کو چاہیے ترقی، ان کو یہ خالی نعرے سیاستدانوں کے نہیں چاہیے، ان کو کوئی ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ان کو کوئی راستہ باہر کا نکال کے دے سکے. اور پاکستان کے جتنے الیکشن ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ماضی میں بھی رہی ہے. جس طرح 2018 کو دیکھیں، 2013 کے دیکھیں، سوال تو ہمیشہ اٹھے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو پاسبلٹی تو ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور باقی پھر یہ کویسچن ہمیشہ اٹھتے ہیں، ماضی میں بھی اٹھتے رہیں گے. یہ کام تو جب حکومتیں جب پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں تب کرنی ہوتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کتنا آزاد بنانا ہے، فائنینشلی آزاد کرنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں. یہ آج تو ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. اور لارجلی یہاں پہ ایک پرسیپشن بھی ہوتی ہے کہ جی میڈیا، سوشل میڈیا، لوگ جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں. سو لگتا تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی. صرف یہ ہے کہ ایک خاص گروپ ہے جو میرے خیال ہے ٹارگٹ کرے گا اس کی کریڈیبلٹی کو. ٹھیک ہو گیا. قمر چیمہ صاحب اور حسن ایوب کو لگتا ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی ہوگی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 62(1)(f) کا جو مقدمہ ہے اس کی سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کی سیاست کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست انتخابی نشان بلے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کی قرارداد کی. بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ میں 2 اہم مقدمات ہیں، ایک 62(1)(f) کی تشریح کے حوالے سے اور دوسرا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے. ان کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا پاکستان کی سیاست پر اور 8 فروری کے عام انتخابات پر ایک گہرا اثر ہوگا. چونکہ حسن کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، چاہوں گا کہ حسن سے ابتدا کروں. حسن 62(1)(f) کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر، اور پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ان کے پاس ہوگا یا نہیں؟ نہیں، بلہ تو مجھے بظاہر اب ان کے پاس رہتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلہ ان کے پاس رہنا نہیں چاہیے. میری اگر خواہش پوچھیں تو میں تو چاہوں گا کہ بلہ ان کے پاس ہو. ایک میری اور آپ کی خواہشوں کی تو چیزیں نہیں چل، لیکن میری خواہش پر یہ معاملہ چلے گا نہیں. اس میں بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو بیٹ کا سمبل یا کوئی بھی سمبل جو تمام امیدوار کو بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی انتخابات میں نہیں جائے گی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حالات کشیدہ ہیں الیکشن کمیشن سے، تو ان کو بڑے محتاط طریقے سے اپنے انتخابات کرانے چاہیے تھے. بڑے بڑے سینئر وکلا موجود تھے اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی کیا کہتا ہے. تو تحریک انصاف کے آئین کے خلاف جا کے جب انہوں نے انتخابات کرائے تو ان کی کاسٹ اب ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے. دوسرا سوال 62(1)(f) 62(1)(f) کے حوالے سے جی یہ تو اس کی پہلے جو تشریح کی تھی وہ تشریح دوبارہ شاید ہوگی، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اسی کے تحت یہ انتخابات کرانے کی اجازت دے دے، یعنی نائلی کی مدت 5 سال، اور پھر اس کے حوالے سے جو مزید قانون سازی کے لیے یا آئینی ترمیم کے لیے گائیڈ لائنز دے دیں، پارلیمنٹ کو یہ میٹر ریفر کر دے. صحیح. اور ٹائم فریم دے دے کہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال میں آپ نے یہ کرنا ہے، یا نئی اسمبلی جب بھی وجود میں آئے تو وہ اس ایشو کو طے کرے. تو یہ ممکنات میں سے ہیں. اب دیکھیں کہ کیا یہ نتیجہ برآمد کرتا ہے. اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سینٹ میں جو آج معاملہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں موضوع بحث نہیں بنے گا. نہیں، موضوع بحث نہیں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صحیح، ٹھیک. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پارلیمان کے اوپر. بالکل ٹھیک ہو گیا. جاوید آپ کے سامنے یہ پولیٹیکل کوسچن، چونکہ میاں محمد نواز شریف کی انتخابی سیاست اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ دونوں صورتحال جو ہے دونوں جماعتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میاں صاحب ایک تاحیات نااہلی کو فیس کر رہے ہیں
اور دوسری جانب بلہ ایک اگر پارٹی ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان ہی لے لیا جائے تو اس کے بعد تو پھر آپ کا عام آدمی تک اس تک رسائی ہی ایک طرح سے ممکن نہیں رہتی کہ آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے. اس لحاظ سے دونوں امپورٹنٹ ہیں اور اس میں یہ جیسا کہ ایک پورا ایک نیریٹو ہے اس کے پیچھے کہ ایک فرضی تنخواہ کے اوپر تاحیات نااہلی کا ایک پورا ایک کیس بنایا گیا اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ دو جو ہائی کورٹ سے جو ہیں وہ 2 کیسز جو ہیں اس میں بریت ہو جاتی ہے نواز شریف کی. تو یقیناً وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک وہ اہمیت کا حامل ہے, ان کے لیے اچیومنٹ کہا جا سکتا ہے اور اس بات کی شاید یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے تو یقیناً پھر وہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں دوبارہ سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے حسن تو کہہ رہے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا, آپ کا کیا انداز ہے؟ جو صورتحال ہے اس میں جیسے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا, تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قانونی محاذ میں اور ہر طرح سے جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کر کے بلے کا نشان بھی واپس لے لیں, لیکن ان کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے کہ وزن ہے. جی زبیری صاحب, آپ نے سنا حسن کو اور آپ نے سنا جاوید کو, ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بیلنسنگ فیکٹر کا ذکر ہوا تھا, 2024 میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا؟ دیکھیے میں قانونی بات کرتا ہوں اپنے اس سے, لیکن حسن جو بات کرتے ہیں وہ بڑی پریکٹیکل بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے. لیگلی میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن پریکٹیکل بات جو حسن کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ اس پہ عبور رکھتے ہیں ان چیزوں پہ. تو جو بات دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان اگر آپ کو الیکشن فیئر اور فری چاہیے تو آپ کو بلے کا نشان اس پارٹی کو دینا چاہیے. اور آپ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں جو میں آپ سے عرض کروں. پہلی بات یہ ہے کہ اب ان کا انتظام یہ ہے کہ انہوں نے جی اپنا الیکشن اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرایا. یہ کیا ثبوت موجود تھا؟ چلے وہ کمپلینٹ آئی, پہلے یہ دیکھنا تھا وہ ممبر نے دی نہیں دی. اب یہ میٹر سب سے پشاور میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہ چلے گئے ہیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی کہ لا کہتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے دینا, انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہمارے الیکشن ہو گئے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار, اب یہ کورٹ طے کرے گی کہ اختیار ہے کہ کیا ان کے الیکشنز کے وہ پیچھے چلے جائیں. جب ایک دفعہ سرٹیفکیٹ آ گیا کہ اب وہ اس کے پابند ہوں گے کہ سرٹیفکیٹ آ گیا پارٹی سے جو ہم نے الیکشن اپنے آئین کے پر کر دیا, تو یہ ایک بات یہاں ہو گئی. دوسری بات جو اس کیس میں سب سے میں سمجھتا ہوں جو موضوع اٹھنا چاہیے, اور مجھے نہیں پتا اٹھے گا یا نہیں, لیکن قانونی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جب الیکشن شیڈیول آ گیا تو کیا یہ پھر یہ فیصلہ دے سکتے تھے ان کا الیکشن سمبل لینے سے؟ بیسکلی آپ نے انہیں الیکشن سے فارغ کر دیا. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ بات جو 215 ہے, سیکشن 215 وہ کہتا ہے وہ بالکل مجاز ہے. اگر ان کا سیکشن 209 اور 10 کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ سمبل لے سکتے ہیں, اور وہ سمبل لیں گے تو وہ سبسیکوئنٹ الیکشن پہ اس کا اطلاق ہوگا. زبیری صاحب جو نقطہ حسن نے بھی اٹھایا, آپ بھی اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ وہی جو نکات ہیں, اپنے ہی آئین کو جو ہے نا فالو نہیں کیا پی ٹی آئی نے, اس غلطی کی قیمت آپ کو لگتا ہے کہ ادا کرنی پڑے گی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جی پہلے یہ غلطی اسٹیبلش کہاں ہوگی, کس کے پاس اختیار ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا؟ کیا کوئی ٹرائل ہوا, کیا اس میں اسٹیبلش ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا, میں نے ان کا آرڈر نہیں دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, لیکن اب یہ بات میٹر سب جوڈے سے وہاں یہ بات اٹھے گی. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ الیکشن شیڈیول ہونے کے پاس کیا اگر ان کا اختیار بھی تھا, کیا الیکشن شیڈیول آنے کے بعد وہ ان پہ لے سکتے ہیں نہیں, یا وہ اگلے الیکشن پہ ان کا آرڈر ہوگا؟ اگلا الیکشن 5 سال کے بعد ہوگا, کیونکہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد وہ یہ الیکشن شروع ہو جاتا ہے. میں لیگل آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ دیکھنا ہوگا کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ بات لے سکتے ہیں واپس سے نہیں. اور آپ نے دوسری بات کی 62(1)(f) کی, جو حسن بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیکھیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ جو پچھلے کیسز ہے, سمیع اللہ بلوچ جس کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا آج کل, وہ صحیح کورٹ اس سے ایگری کرتی ہے, اس کو اوور رول کرتی ہے کہ جی وہ فیصلہ غلط تھا. 61 میں ڈیکلیریشن آف لا کا کیا مطلب ہے؟ ڈیکلیریشن جب, کیونکہ کورٹ نے کہا تھا ڈیکلیریشن جب تک رہے گی آپ پرماننٹلی آپ نااہل ہو گئے, تو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ پھر فیصل واڈوا کے کیس میں کیا ہوا؟ لیکن جو انہوں نے دوسری بات کی, کورٹ دیکھیں کورٹ کبھی پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم نہیں دیتی, کبھی نہیں دیتی. گورنمنٹ کو کہتی ہے, اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو نہیں دے سکتی. تو یہ ہو سکتا ہے وہ کہیں, یا کورٹ مڑ کے کہے کہ اگر 232 کو انہوں نے مان لیا تو ہمارا ان لوگوں کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ذیلی قانون سے آپ نے ایک امینڈمنٹ کر دی, اس کے 62(1)(f) کی تشریح کر دی ایک ذیلی قانون سے, تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, یہ فیصلہ وہ کریں. نہیں تھی
اگر ذیلی قانون صحیح ہے تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایک اپیل کا رائٹ دے دیا گیا ایک ذیلی قانون سے, یعنی پارلیمنٹ کے بنائے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے نہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا 184(3) تو اس کو اگر فالو کرتے ہوئے تو اگر یہ انہوں نے ہولڈ کیا 232. ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ کے لیے عابد صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. قمر چیمہ صاحب کو شریک گفتگو کروں گا. قمر چیمہ صاحب, چونکہ پولیٹیکل میٹر ہے اور پولیٹیکل میٹرز کو بھی آپ دیکھتے ہیں, 62(1)F کا مستقبل اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ, آپ کو 8 فروری کو ان کے نتائج کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جو بلہ تو ان کو ملنا چاہیے اگر اس کو دیکھا جائے, اگر ان کا پولیٹیکل رائٹ دیکھا جائے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ معاملات ان کے اتنے زیادہ خراب ہیں اور اتنے زیادہ انہوں نے خراب کر لیے ہوئے ہیں اور اتنی چھیڑ چھاڑ انہوں نے کر لی ہوئی ہے, تو ظاہری بات ہے, اور عدالتوں میں بھی بہت سارے مسئلے گئے ہوئے ہیں, سو ظاہری بات ہے وہ اس کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی. لیکن ایک مشکل میں ہے تحریک انصاف اور ان کی پوری پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایون کہ ان کو بلہ مل بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح اپنے ایک پولیٹیکل مینڈیٹ سے آ سکتے ہیں. باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ جی وہ بڑے پاپولر ہیں اور اس وقت ایک بڑی پاپولر ویو ہے, لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنتا ہے. اس انوائرمنٹ کے تحت لوگ لارجلی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہوائیں کس رخ کس طرف ہے. جو ہواؤں کا رخ ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہیں ہے, بھلے ان کو مل بھی جائے. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ایک شخصیت بڑی پاپولر ہے, وہ اکانومسٹ میں آرٹیکل لکھتے ہیں, اچھا پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے کوئی مسائل نہیں ہے. اور میاں صاحب اکنامسٹ پہ آگے میں نے بات کرنی ہے. قمر چیمہ صاحب, اکنامسٹ پہ میں نے آگے بات کرنی ہے. 62(1)F کے نتیجے میں میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں, جو آج چیف جسٹس نے بھی اور آج اور باتیں کی ہیں, لگتا تو یہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور ملنا بھی چاہیے. جی یہ کب تک ہم اس طرح یہ کرتے رہیں گے, سیاستدانوں کو کارنر کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے, اور اگر چیف جسٹس یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑا خوش آئند عمل ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جاوید, ایک اہم نقطہ جو قمر چیمہ نے اٹھایا کہ انتخابی جو سائنس ہے علاقوں کی وہ مختلف ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اکثریت ایسے ہیں جنہوں نے نامینیشن جمع نہیں کرائے, جنہوں نے جمع کرائے ریجیکٹ ہوئے, انہیں ریلیف مل رہا ہے. انتخابی نشان بلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن انتخابات کی گیمک میں اور آپ جانتے ہیں علاقوں میں مختلف ہے. تو کیا 2018 جیسا رزلٹ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جن بھی حالات سے گزرے دے سکے گی انتخابات میں؟ جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں تو مشکل لگتا ہے کہ اس طرح کے, کیونکہ وہ جس طرح سے 2018 کے الیکشنز کو آپ بھی سمجھتے ہیں, اور جتنی مدد اس وقت ان کے پاس تھی وہ اب نہیں ہے. آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا اگر انتظار کیا جائے گا تو شاید اس طرح کے رزلٹس آپ لے سکیں گے, لیکن اس طرح کی صورتحال ابھی دکھائی نہیں دیتی. اور لیکن دوسری جانب جو شفاف انتخابات اور اس کے جو کویشچنز اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جانا چاہیے, تاکہ یہ الیکشنز کے بعد جو سوالات اٹھنے ہیں ان کو ابھی سے ایڈریس کر لیا جائے, تاکہ پھر بعد میں کم از کم آدھے ایڈریس کر لیں تاکہ پھر مزید دھرنے نہ ہو. حسن, 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک اکنامسٹ کا آرٹیکل جو لکھا گیا, اس کے علاوہ ایک اور 2 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شیر افضل مروت صاحب ایک مختلف نیریٹو کے ساتھ, بیرسٹر گوہر ایک مختلف نیریٹو کے ساتھ, اکنامسٹ کا آرٹیکل ایک تیسرے نیریٹو کے ساتھ. تو ابھی تک نیریٹوز کے گرد پی ٹی آئی کھیل کیا کھیل رہی ہے؟ نیریٹو تو بڑا مضبوط ہے, انہوں نے بنا لیا ہے اور آپ کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. آپ ان 3 میں سے کون سے نیریٹو کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں؟ والے نیریٹو ہے ان کا, لٹ کے پٹ کے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. جناب ہمیں نامینیشن فائل نہیں کرنے دیے جا رہے, لیکن سب سے زیادہ نامینیشن ان کے فائل ہو رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جو اٹھا لیا گیا ہے, وہ ایمان طاہر صاحب اور میجر طاہر صادق صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوا, وہ پھر کیا ہوا. یعنی وہ چیزیں اس طرح پروجیکشن اس طرح کی جا رہی ہے, پروجیکشن اس طرح کی جا رہی ہے جیسے بہت بڑا ظلم ہے. جیسے بلال ورک صاحب والی ویڈیو, وہ 8 دسمبر کا ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, زخمی ہوئے, سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ نامینیشن اور پولیس کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں. یعنی اس قسم کا نیریٹو بلڈنگ وہ کر رہے ہیں مظلومیت کا, کہ جو ہماری مطلب پریویس پولیٹیکل ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. صحیح. سب سے کہتے ہیں ہم سے جناب نامینیشن چھینے جا رہے ہیں, پھر سب سے زیادہ نامینیشن ان کے زیادہ نکل. یہ بتائیے گا کہ کون سا نیریٹو ان کا اسٹرینتھنڈ اور آگے چلے گا 3 میں سے؟ دیکھیں, افیکٹو عوام کو ووٹ حق کے حصول کے لیے شاید کوئی بھی نہیں, کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. سچ اگر بولیں گے تو وہ نیریٹو ان کا بکے گا, جھوٹ کا سہارا لیں گے تو ناکام. حسن, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آتے ہیں تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے اثرات پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ذرا بات کریں گے ثانیہ 9 مئی کی, اور 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں کیا انہیں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر انتخابی میدان میں اترنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عدالتی نظام سے انہیں ریلیف جو مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قمر چیمہ صاحب بھی موجود ہیں, عابد زبیری صاحب بھی موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب, سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے ہی رکھنا چاہوں گا کہ 9 مئی کے جو بھی لوگ 9 مئی کے ملوث ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, یہ جسے کہتے ہیں کلیئر ہے. آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابی اور پارلیمانی سیاست کا حصہ ہوں؟ دیکھیں جی, یہ جو کوشچن ہے نا کہ جی ان کو سزائیں کیوں ابھی تک نہیں ہو رہی, دیکھیں 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ہم کب تک انتظار کریں گے؟ آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, آپ کے پاس جیو فینسنگ موجود ہے, آپ ایک سائنٹیفک ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے. آپ ابھی بھی ہم اگر سزائیں نہیں دے پا رہے ان لوگوں کو, ایک تو یہ کوشچن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب کیونکہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے, یہ بے شک پارلیمنٹ میں جا کے کپڑے لٹکائیں, یہ سپریم کورٹ میں جا کے کپڑے لٹکائیں, یہ کور کمانڈر کے گھر میں گھس جائیں, یہ پی ٹی وی میں گھس جائیں, یہ جہاں مرضی گھس جائیں, ان کو آزادی ہے. یہی وجہ کہ بہت سارے پھر جب نان اسٹیٹ ایکٹر اور بہت ساری ایسی ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز جب وائلنس کی طرف آتی ہیں, وہ پولیس والوں کو بھی شہید کر دیتی ہیں, تو ہم نے تو فرینکلی اسپیکنگ اپنی ریاست کو مذاق بنا کے رکھ دی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو مذاق بنا کے رکھ دی ہے. آدھا ٹائم سیاستدان پولیس کو استعمال کرتے رہتے ہیں, آدھا ٹائم سیاسی جماعتیں پولیس کو مارتی رہتی ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. پہلا کویسچن یہ ہے کہ سزائیں ہونی چاہیے, اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جو لوگ سیریس کرائمز میں انوالو ہیں ان کو انہوں نے کس چیز کا الیکشن لڑنا ہے؟ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر میں یا ملٹری انسٹالیشنز پہ یا فوجی ایریا کے اندر جا کے گولیاں چلائی ہیں, یا وہاں پہ جا کے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے, ان کو کس چیز کا دینا ہے؟ آپ نے ریلیف دینا ہے. جو لوگ باغی ہوئے ہیں وہ واپس آئیں. عابد زبیری صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. قمر چیمہ صاحب نے جو بات کی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, خاص کر جو عدالتی نظام پر انہوں نے بات کی, سزائیں نہ ہونے پر بات کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ دیکھنا ہے کہ وہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں, جو ملزمان ہیں, ان کا ٹرائل کہاں ہو رہا ہے. 103 کا تو فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, باقیوں کا مجھے ٹیررزم کورٹس میں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ٹرائل ہوتا ہے یہ کون لیڈ کرتا ہے؟ اسٹیٹ پروسیکیوشن, اس کو کیس چلانا ہوتا ہے. اور جب تک آپ کو سزا نہیں ہو جاتی, آپ اس وقت تک ہمارے قانون کے تحت آپ بے گناہ ہیں, جب تک آپ کو نہیں ہو جاتا. بالکل, جن لوگوں نے 9 مئی کیا انہیں سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے. لیکن آپ نے ایک اور بات کی کہ دیکھیے قانون میں تو شہادت دی جاتی ہے نا, ویڈیو کی, اور اس پہ جیو فینسنگ وغیرہ ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن اس کو قانونی حساب سے قانون شہادت کے تحت اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. برڈن جو ہوتا ہے آپ کو کیس ثابت کرنے کا وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے, کہ وہ آئے کہ اس آج بندے نے جس کے ہم آپ کے خلاف کیس کریں, جو چلان ہوا ہے اس نے یہ کیا, اس کی آپ سزا دیں. کورٹ تو یہ شہادت دیکھ کی سزا دے گی. اب کیس بالکل چلانا ہے ان کو, مجھے نہیں معلوم کہ وہ پروسیکیوشن نے کہاں تک اس میں کیس میں کیا. فوجی عدالتوں میں تو آپ کو ٹرائل کی اجازت دے دی, لیکن وہ ججمنٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہی فیصلہ ہوگا. لیکن آپ نے بات کی کہ لوگوں کو دیکھیے, پارلیمنٹری پالیٹکس میں آپ کا ایک معیار ہے, آپ کو آپ یا تو آپ کوالیفائڈ ہیں یا آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. آج ساری بحث بھی آپ نے سنی آرٹیکل 62, 63 اور الیکشن ایکٹ کے, آپ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ پہ کوئی اس طرح کا کیس, دیکھیں کئی لوگ جیل سے بھی لڑتے ہیں, ان پہ بھی الزام ہوتا ہے, کوئی لوگ گرفتار ہوتے ہیں, وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن. لیکن اگر آپ جرم کر دیں یا آپ جرم, بہت سے لوگ, عابد زبیری صاحب آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ زلفی بخاری کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں, وہ بھی اشتہاری ملزمان میں شامل ہیں. تو پھر اس طرح کے لوگوں کو بھی جب ریلیف ملے گا تو پھر پرابلمز نہیں ہوں گی آپ کے خیال میں؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے ان کے وہ اشتہاری ہیں, لیکن اشتہاری ہونے کا بھی ایبسکانڈر کا دیکھیے ایک ڈیفینیشن ہے کورٹ کے اندر. کیا ان کی اشتہاری کی اگر ان کی وہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت وہ کارروائی ہو گئی, وہ اشتہاری دیکھیں بھاگ جانا اس سے وہ نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے کہ کورٹ اپنی ریزن دے گا کہ کیوں ہوگا. آپ دیکھیں ہمیں اور آپ ابھی بیٹھ کے فوراً اٹیک کر دیں کہ جی کورٹ نے یہ کیسے ریلیف دے دی. ہائی کورٹ کے ججوں پہ مشتمل ہے. آپ دیکھیں کہ فیصلہ دیکھ لیجئے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ دیا انہوں نے, جو ان کے مخالفین ہیں وہ سپریم کورٹ چلے جائیں, وہاں سے اس کو ریجیکٹ کروا دیں. یہ ہمارا بالکل ٹھیک. پھر ایک بات میں اور کہوں, آپ نے بلوچستان میں ریسنٹلی دیکھا کہ لوگ پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے کرتے ہیں, ان کو ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا بلوچستان میں. پھر بھی آپ ٹی وی پہ بھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا
تھا وہ آ گئے, ان لوگوں کی سب ان کے گناہ معاف ہو گئے کہ جی وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے. تو یہ بھی تو ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ وہ شہیدوں کو بالکل ٹھیک پاکستان بالکل ٹھیک. جاوید کی طرف جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا عابد زبیری صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ایک طرف یہ رویہ ہے, دوسری طرف وہ رویہ ہے. جاوید آپ کی طرف آؤں گا. اس ساری صورتحال میں جو نقطہ اٹھایا ہے عابد زبیری صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کورٹس میں معاملہ چل رہا ہے, وہاں سے سزائیں ہو جائیں تو اس کے بعد اندازہ ہوگا. بالکل, جو معاملات ہیں اس وقت کورٹس میں ہیں اور کورٹس کا ایک ٹرائل کا ایک پروسیجر ہے, جیسا کہ آرمی کورٹ میں بھی کچھ لوگوں کے جو کیسز ہیں, اس کے بعد دیگر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہاں پر بھی کیسز چلائے جا رہے ہیں. تو جو پروسیجر ہے سزا اور جزا کے معاملات پر ایک عمومی ایک تاثر ہے کہ اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جی, اس میں جن لوگوں کو اگر کوئی فیئر ٹرائل سے گزر کے سزا اور جزا کا عمل وہ کراس کر کے آتے ہیں تو ان کو یقیناً اس موقع ملنا چاہیے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اگر جنہیں کلین چٹ عدالتیں دیتی ہیں آرمی کورٹ یا سپریم کورٹ, انہیں ہونا چاہیے. حسن, آپ کا ٹیک کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ اور جو سب سے اہم نقطہ زبیری صاحب نے اٹھایا وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کورٹس میں معاملات چل رہے ہیں, وہاں سے جب فیصلہ آئے گا تو ہی اندازہ ہوگا کہ کون ملوث ہے اور کون نہیں. اے ٹی سی میں بھی ہیں, اے ٹی سی میں بھی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 6 مئی کو چکری میں میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ صحیح, اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر بانی چیئرمین تحریک انصاف گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے. پھر 7 مئی کو زوم میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہوتے ہیں, اور پھر ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے 9 مئی کے پلانرز میں سے ہیں وہ. اور زبیری صاحب کہتے ہیں کہ قانونی شہادت میں یہ چیزیں نہیں تسلیم ہوتی. سنو نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں. اب زرتاج گل صاحبہ, ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی, میں نے دیکھی, سنی. جو لوگ اگر یہ جماعت سمجھ رہی ہے کہ صرف لیول پلینگ فیلڈ کی وجہ سے 9 مئی کو پولیٹیکل آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ آئی پی پی چلے گئے ہیں وہ کیسے کلین ہو گئے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ کلین ہو گئے ہیں؟ بہت سے جو بندہ 9 مئی میں ملوث ہے, آپ یہ بات لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں, اس کی کوئی بچت نہیں ہے. قمر چیمہ صاحب, 2 نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ایک کی عابد زبیری صاحب نے جیو فینسنگ کی تھوڑی سی کلیئرٹی دے دی, لیکن انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا کہ بلوچستان میں آج سے کچھ روز قبل کچھ لوگوں نے سرنڈر کیا, وہ بھی سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں ملوث تھے, ان کے لیے جو ہے نا ریلیف, اور یہاں پر 9 مئی کے معاملات پہ ریلیف نہیں ہے. قمر چیمہ صاحب, اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے. پھر تو ہم ساری عدالت جو جیلوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی قومی دھارے میں لے آتے ہیں. جی یہ چور ہے, یہ چکا ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈمکان ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ان کے پیچھے جو بلوچستان میں لوگ تھے, انہوں نے ان کی سال کی وہ ایک سٹرگل تھی اور ریاست کے خلاف ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا, پھر وہ ملیٹنٹ بنے, پھر وہ دہشت گردی میں انوالو ہو گئے. وہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹرگل ہے. یہاں پہ جو لوگ انوالو ہیں وہ مین سٹریم پاکستان, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں ہیں, پولیٹیکلی بڑے اویئر ہیں, ڈیموکریٹکلی بڑے اویئر ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, نظام کو سمجھتے ہیں اور وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں ان کو ان میں فرق ہونا چاہیے. ایک بندہ جو پہاڑوں میں چڑھ جائے اور وہ ایجوکیٹڈ بھی نہ ہو یا کم پڑھا لکھا ہو, وہ ملیٹنٹ بن جائے, اس کے پیچھے دہائیوں کی ایک پولیٹیکل ان کے مسئلے مسائل ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. آپ حکومت سے باہر نکلیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس. قمر چیمہ صاحب, ایک سوال اور عابد زبیری صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا, اس کے بعد کلوزنگ پہ جاؤں گا. زبیری صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان کا آپ نے ریفرنس دیا, سرفراز بنگلزئی نے یا اس سے قبل گلزار امام شمبے نے, انہوں نے ریاست کے سامنے سرنڈر کر کے غلطیاں تسلیم کی. آپ کے خیال میں جو 9 مئی میں ملوث ہیں, اگر وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیتے ہیں تو انہیں پھر ریلیف ملنا چاہیے؟ 30 سیکنڈ زبیری صاحب. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی ہے, جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں, ان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اگر وہ قصوروار پائے جائیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو لوگ ہمارے لوگوں کو شہید کرا, انہوں نے وہ اگر دھارے میں آ رہے ہیں, اگر اسٹیٹ ان کے اوپر ان کو اجازت دے سکتی ہے, وہ چاہے ان پڑھ ہو جائے, لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو شہید کیا. ہم روز ویڈیوز دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے فوجیوں کو وہاں شہید کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو تو مانا ہے, 9 مئی والے تو مان بھی نہیں رہے. زبیری صاحب پھر صحیح بات کر رہے تھے چیمہ صاحب کہ پھر تو ہر کوئی جیل میں جو بیٹھا ہے وہ کہے میں نے غلطی کر دی, اب مجھے چھوڑ دو. تو یہ دیکھیں نا, مطلب وہ سزا کی بات ہے. ہمارا قوانین ٹھیک ہو گیا. زبیری صاحب آپ کا, قمر چیمہ صاحب آپ کا, حسن ایوب صاحب آپ کا, جاوید صاحب آپ کا, 3-4 مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, 9 مئی کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جو ریفرنس دینے کی کوشش کی زبیری صاحب نے بلوچستان کی, وہ اس لیے اہم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو کنفیس کیا. 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اب بھی ڈویژن رکھتی ہے اپنے موقف میں, اور یہ ڈویژن کب تک رہے گا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.